Assalamualaikum everyone. I'm just wondering if everyone can hear me okay. Assalamualaikum everybody. My name is Batul. अगर कोई मुझे एक जुमले में बता सके कि सबको मेरी आवाज़ सही से आ रही है. We're just waiting for a few people to join. Thank you so much, Alina. Okay. Assalamualaikum everyone. मुझे आज अलीना ने यहाँ पे इनवाइट किया है कि मैं अपनी जर्नी आपसे शेयर कर सकूँ. मैं ऑटिज़म रिसोर्स ग्रुप पाकिस्तान का जो ग्रुप है उसमें कुछ महीनों से हूँ एंड I've been ऑब्जर्विंग कि आप सबकी इंडिविजुअल जर्नीज़ कैसी हैं और पाकिस्तान में सबके चैलेंजेस कैसे हैं और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और आई होप कि जो मेरी इनपुट हो वो भी आपके लिए वैल्यूएबल हो. तो शुरू करते हैं. मैं अपना इंट्रोडक्शन कराती हूँ. आज हमारा जो एजेंडा है वो सिंपल है. मैं शुरू में आपसे अपनी जर्नी के बारे में गुफ्तगू करूँगी. फिर मैं आपको जो मेरे रिसोर्सेज जिन्होंने मेरी मदद की मैं उनके बारे में बताऊंगी और फिर आखिरी हाफ एन आवर या 20 मिनट जो भी बचते हैं उनके अंदर आई वुड लाइक टू टेक योर क्वेश्चंस. तो आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट करते रहें और जिन क्वेश्चंस को मैं जवाब दे सकूँगी आज वो मैं दूंगी और जिनको नहीं दे सकूँगी उनको मैं बाद में एड्रेस कर दूँगी. तो मेरा नाम बतूल है और मैं कनाडा में हूँ, टोरंटो में. टोरंटो में मैं आई हूँ तकरीबन मुझे 5 साल हो गए. उससे पहले मैं ऑस्ट्रेलिया में थी. ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 11 साल थी. तो मुझे पाकिस्तान को छोड़े हुए काफ़ी वक्त हो गया है. मेरे बेटे का नाम अयान है और वो 6 साल के हैं माशाल्लाह. जब उनको डायग्नोसिस हुआ था तो वो 2.5 साल के थे, मगर हमें कोई 18 मंथ्स के अराउंड जिसे कहते हैं रेड फ्लैग्स नज़र आने शुरू हो गए थे जिनके बेसिस पे आई गेस हम परेशान थे. अयान हमारे फर्स्ट बॉर्न हैं, पहले बेटे हैं. तो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था, इतना आइडिया भी नहीं था. मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे भी नहीं हैं. मेरे नेफ्यू और नीस तो खुद टीनेजर्स हैं. तो मुझे इतना पता भी नहीं था कि मुझे देखना क्या है और ज़ाहिर है इस चीज़ का कोई मैनुअल तो देते नहीं है कि क्या देखना चाहिए आपको. ऑब्वियसली पीडियाट्रिक अपॉइंटमेंट्स पे माइलस्टोन्स के बारे में पूछा जाता था. तो उधर से हमें ये एहसास होने लगा था कि कुछ चीज़ें हैं जो कि यानी कि नॉर्मली डेवलप नहीं हो रही, डिलेड है. एक चीज़ थी कि लेट है, हर चीज़ लेट है. तो हम उस चीज़ के बारे में बात करते हैं. मैंने मेरा खुद का भी एक ग्रुप है ऑनलाइन. तकरीबन ओवर 300 फैमिलीज़ हैं जिनको मैं सपोर्ट करती हूँ. तो मैं अपनी जर्नी के बारे में पिछले 1.5 साल से काफ़ी वोकल हो गई हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी कम्युनिटी को बल्कि इन जनरल पूरी दुनिया को ऑटिज़म की इतनी अवेयरनेस अभी तक नहीं है. अभी उस अवेयरनेस से डिफरेंट है जो रिसर्चर्स करते हैं, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स करते हैं. ये उस अवेयरनेस की बात है जो कि हमारी पेरेंटल कम्युनिटी जिसे कहते हैं, जो पेरेंट्स को ज़रूरत है समझने की, जो उनकी नीड्स हैं. हमारे पेरेंट्स की नीड्स भी डिफरेंट हैं. तो आज हम उस बारे में बात करेंगे. मैं एक चीज़ का डिस्क्लेमर ये देना चाहूँगी कि मैं कोई मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हूँ. मुझे 2-3 पेरेंट्स ने ग्रुप में से मैसेज करके पूछा दवाओं के प्रिस्क्रिप्शंस के बारे में. तो मैं एक्चुअली मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हूँ. मेरा बैकग्राउंड तो इनफैक्ट ट्रेनिंग में है और आईटी में है और मैं ट्रेनिंग देती आई हूँ अपनी पूरी ज़िंदगी भर. तो मेरा उस चीज़ में कॉन्सेप्ट है. मगर मेरा आई गेस कह सकते हैं कि इन 4 सालों में मैं बहुत सीजनड हो गई हूँ, बहुत एक्सपीरियंस्ड हो गई हूँ इन टर्म्स ऑफ कि हमारे बच्चों की नीड्स क्या हैं या मेरे बेटे की नीड्स क्या थी. और जब से मैंने अपना ऑनलाइन ग्रुप शुरू किया है
تو میری بہت ساری مومس سے اور ایون ڈیڈ سے بھی بات چیت رہی ہے. مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور مجھے بہت کچھ اندازہ ہوا کہ ہماری کمیونٹی کی نیڈس کیا ہیں. تو چلیں اس بارے میں بات کرتے ہیں. میرے بیٹے کا جس ٹائم پہ ڈائگنوسس ہوا وہ 2.5 سال کے تھے, اور کینیڈا میں اور ایم شور کہ بہت سارے دوسرے ممالک میں بھی, پاکستان کا مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے, لیکن ادھر بہت بڑا ویٹنگ ٹائم ہوتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے چائلڈ کے ساتھ کوئی ڈیولپمنٹل ڈیلے ہے, تو اس میں بڑا وقت لگتا ہے اس ڈائگنوسس تک پہنچنے میں. اور ہمارے بچوں کے لیے وقت, اسپیشلی ارلی ٹائم کا جو وقت ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ کچھ پیرنٹس یہاں پہ جو ہیں جن کے بچے 5 سال سے بڑے ہو چکے ہیں یا 7 سال کے یا ایون 10 سال سے بھی بڑے ہو گئے کہ آپ کے لیے کوئی ہوپ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. آٹزم اور برین, اسپیشلی برین کے اوپر جتنی ریسنٹ ریسرچ ہوئی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا برین نیوروپلاسٹک ہے, رائٹ. ہمارے برین کے اندر کیپیبلٹی ہے کہ وہ بدل سکتا ہے اپنے آپ کو. اسی لیے کبھی کبھی آپ کو دکھتا ہوگا کہ جو اسٹروک کے بھی پیشنٹس ہیں جو اولڈر جنریشن میں آتے ہیں وہ بھی ریکور اپنے آپ کو کر پاتے ہیں کیونکہ ہمارا برین نیوروپلاسٹک ہے. یہ ریسنٹ ریسرچ ہے. تو آپ گیو اپ تو کبھی نہیں کر سکتے, لیکن جسے کہتے ہیں کہ ارلی انٹرونشن, جتنے جلدی آپ اپنے چائلڈ کے لیے مدد ڈھونڈیں گے, ٹارگیٹڈ تھراپیز ڈھونڈیں گے اور ان کو اپلائی کریں گے, اتنے جلدی آپ کی چلڈرن ریکور کر سکیں گے یا اس مقام تک پہنچ سکیں گے جدھر وہ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹلی لے کے چل سکیں. تو ان کی زندگی کوالٹی آف لائف امپروو ہو جاتی ہے اور پیرنٹس کی بھی کوالٹی آف لائف امپروو ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ٹائم امپورٹنٹ ہے, وقت بہت امپورٹنٹ ہے. تو ڈائگنوسس کو لے کے ایک اسٹگما ہے ہماری سوسائٹی میں, اور مجھے بھی فیل ہوا تھا شروع میں. میں بھی ایک پاکستانی کمیونٹی کو بلانگ کرتی ہوں, تو میرے پیرنٹس, میرے سسرال والے, سب کو یہی تھا کہ لیبل کیوں دینا چاہتی ہو, ویٹ کر کے دیکھو, خود کھیلو, خود باتیں کرو, لیبل نہ دو, کیونکہ یہ اس کے لیے برا ہوگا. اب ویسٹرن ممالک میں جو کہ ہمارے فارن کنٹریز ہیں, امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, یو کے, ان میں ڈائگنوسس کی ویلیو ہے. وہ اس وجہ سے کیونکہ آپ کو ملتی ہے فنڈنگ جو گورنمنٹ سے ملتی ہے اور آپ کو ملتے ہیں ریسورسز, تو اس وجہ سے ڈائگنوسس کو منع نہیں کرتا. لیکن ہمارے پاکستانی بیک گراؤنڈ میں یہ بہت بڑا اسٹگما ہے کہ اگر تو آپ کے بچے کو ڈائگنوسس ہو گیا تو زندگی ختم ہو گئی, اب آپ کی زندگی میں اب کچھ نہیں بچا. ٹھیک ہے, آپ ایک اسٹگمیٹائزڈ ہیں, آپ کی اولاد کو ڈفرینٹلی ٹریٹ کریں گے, آپ کو ڈفرینٹلی ٹریٹ کریں گے, اور یہ کہ آپ جو ہیں وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ یہ میری غلطی ہے, میں نے کچھ کیا ہے جس کی وجہ سے میرے بچے کے ساتھ یہ ایشو ہو گیا ہے. اب آپ ایک گلٹ میں ہیں, اور مومس کے ساتھ تو اسپیشلی, رائٹ, ہماری کمیونٹی ماؤں کو بالکل نہیں بخشتی. تم نے پریگننسی میں کچھ کھایا ہوگا, یا یہ کہ تم نے کچھ کیا ہوگا, یا تم نے بچے کے ساتھ صحیح سے انٹریکٹ نہیں کیا. دیر از اے لاٹ آف بلیم گیم, رائٹ. تو مائیں اس وقت آلریڈی اتنے بڑے ٹرانزیشن سے گزر رہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ خود, ان کا بھی گلٹ ہوتا ہے, ان کا خوف ہوتا ہے. میرے ساتھ بھی یہ ہوا, رائٹ. تو اس میں میری بیسٹ صلاح جسے میں کہوں گی دے سکتی ہوں وہ یہ کہ پیرنٹس آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ٹرن نہ کریں. یہ نہ کہ یہ بلیم گیم نہ کھیلیں کہ جی آپ انوالو نہیں تھے تو ایسا ہو گیا, یہ کہ آپ نے دھیان نہیں دیا تو یہ ہوا. دیکھیں, آٹزم کیوں ہوتا ہے اس بارے میں تو ہم نے اگر یہ بحث شروع کی تو یہ تو بہت ہفتے لے لے گی, تو اس موضوع میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی. لیکن یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آٹزم ہوا کیوں, رائٹ. امپورٹنٹ یہ کہ اب کرنا کیا ہے. اور اس ٹائم تک پہنچنے کے لیے مجھے لگتا ہے, اینڈ مائی سیلف انکلوڈیڈ, کہ پیرنٹس بہت وقت لگا لیتے ہیں اور اس میں وہ بہت زیادہ اسٹریس بھی لیتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت زیادہ نیگیٹو اسٹیٹ آف مائنڈ میں لے آتے ہیں. جس حد تک ماؤں سے میں گفتگو کر سکی ہوں, اسپیشلی جو نیولی ڈائگنوزڈ فیملیز ہیں, ان میں مائیں سیویئرلی ڈپریسڈ ہیں, رائٹ, ٹو دا پوائنٹ کہ ان کو اینٹی ڈپریسنٹس کی ضرورت ہے, اینٹی انگزائٹی کی ضرورت ہے, وہ فنکشن نہیں کر سکتے صحیح. تو اس وجہ سے یہ ایک
جو آٹزم کا ڈائگنوسس ہے وہ صرف ایک بچے کو لے کے نہیں، وہ پوری فیملی کو افیکٹ کرتا ہے. تو اگر پوری فیملی کو جو چیز افیکٹ کرتی ہے تو اس میں پوری فیملی کا انوالوڈ ہونا بنتا ہے، رائٹ. تو میرے نزدیک بوتھ فادر اینڈ مدر ان دونوں کو انوالو ہونا چاہیے. کس حد تک انوالو ہونا ہے یا آپ آپس میں مل کے ڈیسائڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ آبویسلی مائیں زیادہ انٹویٹیو ہیں، بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی ہیں، گھر پہ کچھ مائیں ہوتی ہیں، کچھ مائیں کام پہ بھی جاتی ہیں. تو یہ آپ شروع سے ڈیسائڈ کر لیں کہ کس نے کس حد تک انوالو ہونا ہے، لیکن انوالو آپ دونوں ہوں. فادر سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ماؤں پہ نہ چھوڑیں کیونکہ ان کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اور ماؤں سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ فادرس کو کوچ کریں، گائڈ کریں کہ آپ کو ان سے کس قسم کی ہیلپ چاہیے. کیونکہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ اکیلے یہ کام کر سکتے ہیں تو یقیناً کر سکتے ہیں، لیکن اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ آپ کے لیے، کیونکہ آپ کو بھی اٹینشن کی ضرورت ہے، آپ کو بھی کیئر کی ضرورت ہے. اور اگر آپ واحد سول پرووائڈر ہیں، کیئر پرووائڈر ہیں اپنے بچے کے لیے، اور اگر آپ ہی جواب دے گئیں بیچ میں، رائٹ، ڈپریشن میں چلی گئیں، ہیلتھ آپ کی خراب ہو گئی، بیمار آپ رہنے لگیں، تو پھر آپ کی چائلڈ کو کون دیکھے گا، رائٹ. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ آبویسلی میری تو ایک ہی بیٹے ہیں، مگر آبویسلی بہت ساری فیملیز کی اور بھی چلڈرن ہوتے ہیں. تو آپ نے اپنا دھیان تو سب سے پہلے رکھنا ہے. یہ نیسیسٹی ہے میرے نزدیک، یہ ایک لگژری نہیں ہے. کیونکہ میں ان کیسز پہ نہیں بلیو کرتی کہ، کیونکہ میں گزر چکی ہوں اس چیز سے، میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ میری فیملی میں بھی یہ ڈس ایگریمنٹس تھے کہ نہیں ہمیں وقت لینا چاہیے، لیبل نہیں دینا چاہیے، آٹزم ڈائگنوسس پہ نہیں جانا چاہیے، یا یہ کہ کس کا قصور ہے. ہم آسٹریلیا سے کینیڈا مائگریٹ کر رہے تھے. اٹ واز اے ڈیفیکلٹ ٹائم، رائٹ. اتنی ساری چینجز ہوتی ہیں بچے کی زندگی میں. تو یہ میں بہت زیادہ آئی وڈ سے کہ جس منٹ مجھے یہ خیال ہوا کہ اب ایان اپنے نیم کو رسپونڈ نہیں کر رہے، اور میں جب بات کرتی ہوں تو میری آنکھوں میں یا میری فیس کی طرف مجھے نہیں دیکھ رہا. تو جب وہ چیزیں بلڈ اپ ہونا شروع ہو گئیں تو مجھے لگا کہ میں خود ویک پڑنے لگی ہوں، میں ڈپریس ہونے لگی ہوں، میری ہمت جواب دینے لگی ہے. اور اس ٹائم پہ آپ کو اپنے ارد گرد ایک سپورٹ سسٹم چاہیے، جو شروع میں میرے پاس نہیں تھا، اور اب میرے پاس ماشاء اللہ اللہ کا لاکھ احسان ہے، بہت اسٹرانگ ہے. لیکن وہ بنانا پڑا. وہ یہ نہیں ہوتا کہ آلریڈی ڈیولپڈ ہوتا ہے. کبھی کبھی بہت ویل میننگ فرینڈس بھی جو ہوتے ہیں وہ آپ کے سپورٹر نہیں بن پاتے. تو ایگزیکٹلی جیسے کہ شاہرہ اور ثنا بول رہی ہیں کہ ارلی ڈائگنوسس امپورٹنٹ ہے، ارلی انٹرونشن امپورٹنٹ ہے، اور ڈپریشن بہت ریئل ہے. اور جتنا ریئل ماں کا ڈپریشن ہے اتنا ہی ریئل فادر کا بھی ڈپریشن ہے، بیکاز فادرز اس ڈائگنوسس کو ڈفرینٹلی پروسیس کرتے ہیں. وہ شٹ ڈاؤن کر جاتے ہیں، وہ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے، اپنے آپ کو وہ دور کر لیتے ہیں. اس کا اپوزٹ کرنے کی ضرورت ہے فادرز کو. اور مائیں وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں. ایک چیز جو مجھے ماؤں میں نظر آتی ہے کہ وہ ہوپ کے وقت کر دیتی ہیں، بہت زیادہ ہوپ لیس ہو جاتی ہیں کہ اینڈ آئی گیس یہ پاکستانی کمیونٹی کی وجہ سے ہے، رائٹ. کیونکہ ہماری پاکستان کی کمیونٹی سپورٹیو نہیں ہے. اپنے سارے ٹیبو سبجیکٹس کو اگر آپ اٹھا لیں تو اس کو لے کے ہماری پاکستانی کمیونٹی میں سپورٹ نہیں ہے، ججمنٹس ہیں. تو میری ان ماؤں کو اور ان فیملیز کو اور ان پیرنٹس کو یہ ایڈوائس ہوگی کہ آپ اپنی زندگی سے وہ تمام تر چیزیں، لوگ اور پلیسز جو نیگیٹو بن گئی ہیں ان کو ہٹا دیں. آپ اپنے ارد گرد پازیٹیو لوگوں کو رکھیں، صرف وہ لوگ جو ویل میننگ ہیں، ویل انٹینشنڈ ہیں، آپ کے ساتھ، آپ کے بچوں کے ساتھ سنسیئر ہیں، آپ ان سے ملنا جلنا رکھیں. سرکل بھلے چھوٹا ہو لیکن کوالٹی کا ہو، جدھر آپ سیف فیل کریں اور آپ کے بچے سیف فیل کریں، رائٹ. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بچے کے ابھی چیلنجز ہوئیں گے. آپ کسی برتھ ڈے پارٹی میں گئے ہیں، نوائز بہت زیادہ ہے، آپ کا بچہ ڈرے گا، شاید روئے گا زیادہ. تو آپ ایسی جگہوں پہ جائیں جہاں پہ آپ پہلے سے ایکسپلین کر سکیں تاکہ آپ بھی کمفرٹیبل ہوں اور آپ کا چائلڈ بھی کمفرٹیبل ہو.
اگر آپ زیادہ ایکسپیکٹیشنس رکھیں گے رائٹ، تو ایکسپیکٹیشنس رکھنے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی مجھے لگتا ہے، مجھے میرے مینٹورس نے یہ بتایا تھا، میں اپنی اس جرنی میں اتنے لوگوں سے ملی ہوں، اور اللہ کا لاکھ احسان ہے کہ جدھر جب میں نے ڈھونڈا میرے لیے بہت گڈ ٹیچرس خدا نے پرووائڈ کیے، اور مجھے ان ٹیچرس نے یہ بتایا کہ ہم اپنے آٹسٹک بچے سے بہت ایکسپیکٹ کرتے ہیں، جو ہم اپنے نارمل بچوں سے بھی ایکسپیکٹ نہیں کریں گے وہ ہم اپنے آٹسٹک چلڈرن سے ایکسپیکٹ کریں گے۔ یہ بات میرے دل کو لگی اس وقت پہ، بیکاز یہ بات صحیح تھی، اگر میرا چائلڈ ڈے کیئر جا رہا ہے اور سوشلائز نہیں کر رہا بچوں کے ساتھ، تو ایک اور جو بھی کوئی بھی نیا بچہ ہے جو ڈے کیئر میں ہے وہ بھی نہیں کر رہا، لیکن میں صرف اس اینگل سے دیکھ رہی ہوں کہ نہیں، میرے بچے میں کوئی کمی ہے، یا یہ کہ میرے بچے کا چیلنج ہے، اور میں اس حساب سے پریشان ہو رہی ہوں۔ میں یہ نہیں دیکھ رہی کہ ایک نارمل بچہ بھی وقت لے گا، بچے چھوٹے ہوتے ہیں، سپریشن انگزائٹی ایک ریئل چیز ہے، ماؤں سے دور ہو کے جانا، پورا دن الگ گزارنا ان کے لیے ڈیفیکلٹ ہے، نارمل بچوں کے لیے بھی ڈیفیکلٹ ہے، تو آبویسلی آٹسٹک بچوں کے لیے زیادہ ڈیفیکلٹ ہے۔ مجھے ایک اور پیرنٹ نے یہ بات کہی کہ میں ایک بہت نائس موم ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ ان سے ورڈ آٹزم پروسیس نہیں ہوتا، وہ جب جب سوچتی ہیں آٹزم ان کو رونا آتا ہے، اتنا زیادہ مینٹل اسٹیٹ آف مائنڈ جو ہے وہ یعنی کہ وہ اتنے زیادہ بے حال ہیں پریشانی سے کہ ان سے وہ ورڈ آٹزم بھی نہیں پروسیس ہو رہا۔ تو اب اگر اس ٹائم پہ میں ایسے پیرنٹ کو بولوں کہ آپ جائیے اور بایو میٹ شروع کر دیجیے فوراً سے، ٹھیک ہے نا، تو میرا نہیں خیال کہ یہ ایک کامن سینس یا یہ لاجیکل بات ہے۔ آپ کو کیسے پتا کہ آپ کر کیا رہے ہیں اس ٹائم کے اوپر، جب آپ اپنا دھیان نہیں رکھ پا رہے، آپ اپنے چائلڈ کو نہیں دیکھ پا رہے، آپ سے یہ چیز ہینڈل نہیں ہو رہی کہ یہ ڈائگنوسس ہوا ہے، یہ کس کا کوئی امپیکٹ ہے آپ کے اوپر، تو اس ٹائم کے اوپر جا کے آپ نے سیدھا بایو میٹ شروع کر دیا، ڈوزز کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا، اینڈ دا نیکسٹ تھنگ یو نو ریئیکشنز ہو رہے ہیں، اب آپ کو نہیں پتا کہ ہوا کیا۔ تو سوری، میں اپنے ایجنڈا سے بالکل بالکل ہی ہٹ گئی میں آپ کو اپنے ڈائگنوسس کی سٹوری سنا رہی تھی، لیکن میں آپ کو ساتھ ساتھ اپنی کہانی کے سنپٹس بھی دیتی جا رہی ہوں کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا۔ ایکچولی ہم لوگ ڈائگنوسس کے دوران ہم امیگریٹ بھی کر رہے تھے، ہم آسٹریلیا سے کینیڈا موو کر رہے تھے، تو اور یہ ایک اور چیز ہے جس کے بارے میں گفتگو کرنا چاہوں گی کہ ڈائگنوسس کے اراؤنڈ اینڈ ڈائگنوسس سے پہلے کبھی کبھی آپ نوٹس کرتے ہیں کہ بہت زیادہ چینجز ہوتے ہیں جو ہمارے بچوں کی زندگیوں میں ایک ساتھ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بچے چینجز کو لے کے سینسٹیو ہیں، پروبیبلی مور سینسٹیو دین یور ادر کڈس۔ ہمارے بچے ایکسٹرا سینسٹیو ہیں اور انٹویٹیو بھی ہیں، تو وہ سینس کر لیتے ہیں کہ گھر میں کچھ ٹینشن ہے، کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، اور وہ اس چیز کو ریئیکٹ کرتے ہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ ڈائگنوسس اگر آپ سسپیکٹ کر رہے ہیں یا یہ کہ کنفرمڈ ہے، تو آپ گھر میں اسٹریس لیولس کو ریلی کم رکھیں اور اسٹیبلٹی پہ دھیان دیں کہ آپ اپنی فیملی کو، اپنے چلڈرن کو، میاں بیوی، اس اسٹیبلٹی پرووائڈ کریں اپنے بچوں کو۔ جتنی زیادہ اسٹیبلٹی آپ ان کو پرووائڈ کریں گے اتنا سیف وہ فیل کریں گے، جتنا سیف وہ فیل کریں گے اتنا وہ آگے سے ٹریٹمنٹس کو رسپونڈ کریں گے۔ تو یہ چیز میں آپ کو بتانا چاہی تھی۔ تو ماؤں کی بیسکلی اگر میں کوئک سمری دوں تو بیسکلی ماؤں کی مینٹل ہیلتھ بہت ضروری ہے۔ آپ اگر برے مینٹل فریم آف مائنڈ میں ہیں یا نیگیٹو مینٹل فریم آف مائنڈ میں ہیں، بہت ساری مائیں اس اسٹیج کے اوپر یہ بھی سوچ رہی ہوتی ہیں کہ سوسائڈل تھاٹس تک سوچ رہی ہوتی ہیں۔ یہ ایکچولی یہ حقیقت ہے، ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کے بارے میں ہمارے معاشرے میں کوئی بات کرنا نہیں چاہتا، لیکن ماؤں کی یہ حالات ہیں کہ وہ یہ اس حد تک بھی سوچ رہی ہیں۔ تو آپ ان کو فادر صاحب ماؤں کو سپورٹ کریں، ادھر کوئی بھی اگر فیملی ممبرس ہیں آپ اپنی پرائمری کیئر گیورس کو سپورٹ کریں، ان کی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں اور اپنی مینٹل ہیلتھ کا بھی۔ پیرنٹل انوالومنٹ میرے نزدیک ایک سب سے امپورٹنٹ پلر ہے۔ ماں اور باپ دونوں کا انوالو ہونا ضروری ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ماؤں کا۔ کیونکہ مائیں بچوں کو جس طریقے سے سمجھتی ہیں، اسپیشلی آبویسلی ہمارے آٹزم اسپیکٹرم کے بچوں کو،
تو وہ جس طریقے سے ہمارے بچوں کو سمجھتے ہیں، ہمارے بچوں کا ان سے ایک کنیکشن ہے. جیسے کہ میرا ایان سے شروع دن سے اوبویسلی میں بہت آبویس سی بات کر رہی ہوں، یہ کوئی اس میں کچھ ڈفرینٹ نہیں ہے، لیکن ایک ایسا کنیکشن ہے کہ میں سمجھ سکتی ہوں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں کس ٹائم پہ، لیکن شاید میرے ہسبینڈ اس پوائنٹ پہ اتنے جلدی نہیں پہنچ سکیں گے. تو آپ کا انوالو ہونا بہت ضروری ہے. ہماری کمیونٹی میں، اور ایکچولی یہ صرف پاکستانی کمیونٹی کی بات نہیں ہے، یہ ہماری ویسٹرن کمیونٹی میں، ویسٹرن ممالک میں بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم تھراپیز پہ جائیں گے، تھراپسٹ کے پاس ہم اپنے چائلڈ کو لے کے جائیں گے اور ہمارا کام ختم ہو گیا. اب تھراپسٹ اپنا کام کرے گا اور ہمارا بچہ امپروو کرے گا اور ہم اس کو لے کے گھر آ جائیں گے. لیکن یہ سوچ ہی غلط ہے، یہ اس سوچ کا بیسس ہی غلط ہے، کیونکہ ایسا کبھی ہوگا نہیں. رائٹ؟ آپ کا بچہ سیکھے گا، فور شور سیکھے گا. سکھا تو آپ کسی بھی چیز کو کچھ بھی سکتے ہیں، تو وہ سیکھے گا. آپ اس کو اس انوائرمنٹ میں لے کے جائیں گے تو بچہ لرن تو کرے گا، لیکن یہ کہ اس بچے وہ لرننگ اپنی کنٹینیو نہیں کر پائے گا، کیونکہ اس نے ایک ڈفرینٹ ماحول میں سیکھا ہے، ڈفرینٹ گولز سیکھے ہیں، اور اب آپ اس کو گھر لے کے آ گئی ہیں. اب آپ کو نہیں پتا کہ تھراپی میں کیا سکھایا گیا ہے، کن گولز پہ کام ہوا ہے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے، تو بچے کی لرننگ کنٹینیو نہیں کر پائیں گے. تو اس وجہ سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ پیرنٹ خود انوالوڈ ہو بچے کی تھراپی میں. تو میں نے یہ کام شروع میں نہیں کر پائی تھی، میں نے بھی وہی کیا تھا جو مجھے ڈاکٹرس نے بولا کہ جی ABA کرو. رائٹ؟ 40 گھنٹے ABA کیجیے آپ. رائٹ؟ بچہ 2.5 سال کا ہے لیکن آپ 40 گھنٹے کا ABA کیجیے. اور آپ کو پتہ 40 گھنٹے جو ہیں وہ ایک ورک ویک ہوتے ہیں. ویسٹرن ممالک میں آپ 9 to 5 کام کرتے ہیں، 8 گھنٹے ہر دن، وچ مینس کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ویک آپ کے 40 گھنٹے ہو گئے. تو 40 گھنٹے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے 2.5 سال کا، 2 سال کا، 3 سال کا بچہ 40 گھنٹے کام کرے. یہ چیز جو ہے وہ یعنی کہ اٹ اسٹارٹس بیکمنگ سم تھنگ جو کہ بہت کرول ہوتی جاتی ہے اور بہت ڈفیکلٹ ہوتی جاتی ہے، کیونکہ آپ کی اگر یہ اپنے بچے سے ایکسپیکٹیشن ہے تو ایکسپیکٹیشن کا بیسس ہی غلط ہے. آپ وہ 40 گھنٹے گھر پہ اپنے ساتھ رکھیں، ٹھیک ہے، اپنے ساتھ چیزوں میں انوالو کریں، تو آپ کو 8 8 گھنٹے کسی تھراپی سینٹر میں چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ خود انوالو ہیں، اگر آپ نے خود اپنے آپ کو ٹرین کیا ہوا ہے، ایجوکیٹ کیا ہوا ہے، یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ٹاپکس ایسے ہیں جن میں آپ اتنے فلوئنٹ نہیں ہیں، جس میں آپ کی سمجھ تھوڑی کم پڑ رہی ہے، تو آپ ٹریننگ لے سکتے ہیں. اور ٹریننگ کے آپشنس میں آپ کو تھوڑے کچھ دیر بعد بتاؤں گی. تو آپ یہ چیز کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ خود انوالو ہو جائیں گے تو آرام سے کوئی 15 20 25 گھنٹے کی تھراپی تو آپ خود ہی دے سکتے ہیں. رائٹ؟ اور 10 15 گھنٹے کی تھراپی آپ کروا لیں. اسپیچ تھراپی یوزلی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے ہمارے بچوں کے لیے، اور اسپیچ تھراپسٹ اچھا ہونا بہت ضروری ہے. تھراپیز کے اوپر جب ہم بات کر ہی گئے تو میں آئی گیس یہ ٹاپک ادھر ہی کور کر لیتی ہوں. ریسرچ کے حساب سے جو ادھر ہوئی بھی ہے، جو ہمارے ملک ہیں یہاں پہ، کینیڈا، آسٹریلیا، UK، امریکہ، جو جتنے بھی ویسٹرن ممالک ہیں، ان میں یہ ماڈرن ریسرچ آپ کو یہ بتاتی ہے، ریسنٹ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ کا بچہ 4 سال سے کم ہے، رائٹ، تو وہ ABA تھراپی جسے کہتے ہیں، جو ٹیبل پہ بٹھا کے فلیش کارڈس دکھا کے، یہ والی جو ٹائمڈ اسٹرکچرڈ تھراپی ہے، اگر آپ کا بچہ 4 سال سے کم ہے تو وہ اس تھراپی کو اتنا رسپونڈ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ یہ دیکھ چکے ہیں بار بار کہ وہ ماڈل چلتا نہیں ہمارے بچوں کے ساتھ. کیونکہ بچے چھوٹے ہیں، وہ کھیلنا چاہتے ہیں، وہ خوش ہونا چاہتے ہیں، وہ ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں. یہ نارمل ڈیولپمنٹ پروسیس ہے، کیونکہ ٹپکل بچہ بھی یوں ہی ڈیولپ کرتا ہے کہ وہ ایکسپلور کرتا ہے، وہ کھیلتا ہے، وہ اپنی انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے، تو وہ اس چیز سے سیکھتا ہے. ٹیبل پہ بٹھا کے فلیش کارڈس کے تھرو لرننگ نہیں ہوتی، ڈیولپمنٹ اس طریقے سے نہیں ہوتی. اس کی اسپیس موجود ہے، رائٹ، ٹوائلٹنگ ABA کے طریقے سے آپ کر سکتے ہیں، اس کا ایک اسٹرکچرڈ پروسیس ہے، کچھ اسکلس آپ سکھا سکتے ہیں، ہاتھ کیسے دھونا ہے، ٹوائلٹ کیسے یوز کرنا ہے، ڈریسنگ کیسے ہوگی، ان ڈریسنگ کیسے ہوگی، یہ بیڈ ٹائم روٹین ہے، یہ ویژول اسکیجول ہے، تو آپ اس کی اسٹریٹجیز اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایک 4 سال
کے انڈر جو بچہ ہے، اب یہ دیٹ کین بی اینی تھنگ، 18 months 24 months 36 months اپ ٹو 48 months بچے کھیل کے تھرو سیکھتے ہیں. اٹس کالڈ پلے بیسڈ لرننگ، جس کی اے بی اے میں ٹریڈیشنل اے بی اے میں جو کہ 80s میں ہوتا تھا، اس میں اور وہی ابھی تک زیادہ تر کیا جاتا ہے. چائلڈ بیسڈ پلے بیسڈ اے بی اے کے اوپر ایون ویسٹرن ممالک میں بہت زیادہ کام نہیں ہو رہا. تو آئی بی سرپرائز کہ پاکستان میں ہو رہا ہو. آئی بی ڈیلائٹڈ اگر پاکستان میں ایسا ہو رہا ہو. لیکن میں پیرنٹس کو یہ آپشن بتانا چاہتی ہوں کہ اے بی اے از ناٹ یور اونلی آپشن. اے بی اے جو ٹریڈیشنلی اے بی اے ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اسٹرکچرڈ ہوتا ہے، بہت میتھڈ کے ساتھ ہوتا ہے، بہت ریجڈ ہوتا ہے، رائٹ؟ تو آپ اس ماڈل سے ہٹ سکتے ہیں. اگر آپ کا بچہ اس ماڈل کو نہیں رسپونڈ کر رہا تو آپ اپنا ماڈل بدل سکتے ہیں. آپ پلے بیس تھراپی کی طرف دھیان دیں، یقیناً آپ فائنڈ کریں گے کہ بچہ اس چیز کو زیادہ رسپونڈ کرے گا. اور سب سے مزے کی بات اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پلے بیس تھراپی میں پیرنٹ انوالو ہو سکتا ہے، کیونکہ پیرنٹ اپنے بچوں کو ایسے نہیں سکھاتا کہ جی بیٹا آپ بیٹھیے، یہ ٹائمر ہے، یہ فلیش کارڈ ہے، اب آپ یہ سیکھیے، یہ بتائیے. پیرنٹ ایسے نہیں سکھاتا. پیرنٹ اپنے بچوں کے ساتھ کھیل کے ان کو سکھاتا ہے، ان کی انگلی پکڑ کے ان کو سکھاتا ہے، ان کو چیزیں دکھا کے سکھاتا ہے. اور وہ چیز پیرنٹس جو ہیں وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ پلے بیس تھراپی ہے ہی یہ چیز. تو نیچرل ماڈل کی طرف سائنس آتی جا رہی ہے، بیکاز وہ دیکھ رہے ہیں کہ اے بی اے اسٹریسفل ہے ہمارے بچوں کے لیے. ڈیولپمنٹلی ہمارے بچے ایسے ڈیولپ نہیں کرتے. اور یہ کہ اب ایونچولی وہ افیکٹو بھی نہیں رہا، کیونکہ بچے پھر جس کو کہتے ہیں روٹ لرننگ، رٹا مار کے سیکھنے لگ گئے، تو وہ نیچرل ان کی پھر لینگویج بچی نہیں. تو یہ ایک چیز ہے. مگر اے بی اے کی اپنی جگہ موجود ہے. میں نے ٹوائلٹ ٹریننگ اے بی اے کے اسٹریٹجیز کے بیسس پر ہی کیا تھا، تو آپ کھیل کے نہیں کر سکتے. تو اس کی جگہ موجود ہے. تو اس وجہ سے میں کہتی ہوں کہ پیرنٹ کا انوالو ہونا اور مینٹلی اسٹیبل ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ آپ ان چیزوں کو ڈیسائڈ کر سکیں. کیونکہ یہ ٹریٹمنٹ پلان جو ہے یہ آپ نے بنانی ہے، باہر سے کوئی آ کے نہیں بنائے گا. اچھا ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ بہت زیادہ مومس یہ کہتی ہیں کہ جی مجھ سے نہیں ہوتا، مجھے نہیں پتا مجھے کیا کرنا ہے، میں چاہتی ہوں باہر سے آ کے کوئی کرے. اور ان مومس کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہی اپنے بچے کے ساتھ انگیج نہیں کر پا رہے، یا آپ نہیں سیکھ پا رہے کہ آپ اپنی اولاد کے ساتھ کیسے انگیج کریں، تو آپ یہ کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ باہر سے کوئی آ کے کرے گا، رائٹ؟ پہلا قدم آپ ہی نے اٹھانا، اپنی اولاد کو سمجھنے میں، اپنے چائلڈ کو سمجھنے میں، ان کی نیڈس کو سمجھنے میں پہلا قدم آپ ہی کا ہوگا. اور آپ بتائیں گے تھراپسٹ کو کہ جی آپ نے کس پہ کام کرنا ہے، ناٹ دی ادر وے اراؤنڈ. تو یہ چیز جو ہے میں بتانا چاہ رہی تھی. آپ لوگ اپنے کویشچنس بھی ابھی مجھے بھیج سکتے ہیں. آئی تھنک وی ایٹ دا 30 منٹ مارک. تو میں چاہوں گی کہ آپ اپنے کویشچنس بھی پوسٹ کریں، تو میں ساتھ میں ان کا جواب بھی دینا چاہوں گی. انڈر 4 years آف ایج آپ پلے بیس تھراپی پہ دھیان دیں، کیونکہ بچہ اس سے رسپونڈ کرے گا، اسپیچ کے لیے بھی اور بیہیویئر کے لیے بھی. ویسٹرن ممالک میں پازیٹیو پیرنٹنگ کی باقاعدہ کلاسز دی جاتی ہیں، کیونکہ وہ اس بات کی اہمیت کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا پیرنٹنگ سٹائل اور کوچنگ سٹائل پازیٹیو رکھنا. اس کی obviously ہمارے بچوں کی ڈفیکلٹیز ہیں. ٹرانزیشن کی ایک بہت بڑی ڈفیکلٹی ہوتی ہے کہ گاڑی میں بیٹھ گئے تو اترنا نہیں، اتر گئے تو چڑھنا نہیں. ایون میرے بیٹے کے ساتھ سب سے بڑا ایشو جو رہا ہے وہ ٹرانزیشنس کا رہا ہے. اب ہم رہتے ہیں کینیڈا میں، تو کینیڈا میں جو ہے وہ سردیاں زیادہ ہوتی ہیں، گرمیاں کم آتی ہیں. تو تقریباً 6 سے 7 مہینے جب آپ موٹی موٹی جیکٹس پہنے ہوئے ہوتے ہیں، تو میرا بیٹا اتنے ایزیلی ٹرانزیشن نہیں کرتا کہ میں 3 مہینے کے لیے جو ہوں وہ جیکٹ اتار دوں. وہ انفیکٹ کافی سمر کے ارلی ڈیز تک بھی اپنی جیکٹ پہنے رہتے ہیں، کیونکہ اتنے ریپڈلی ٹرانزیشن نہیں کر پاتے. پھر جب ونٹر آتا ہے تو اس میں گلوز ہوں گے، بوٹس ہوئیں گے، ساکس ہوئیں گے، اسکارفس ہوئیں گے، تو وہ پھر اٹس مور ٹرانزیشنس. تو ہمارے بچوں کے لیے ٹرانزیشنس آلریڈی ڈیفیکلٹ ہیں. لیکن اگر آپ کی اپنے بچے کے ساتھ، اپنے چائلڈ کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہے جو کہ سیف ہے، پازیٹیو ہے اور اسٹرانگ ہے، تو آپ ان کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کوچ کر سکتے ہیں، ڈفرینٹ طریقوں سے کر سکتے ہیں، رائٹ؟ آپ پرنٹ آؤٹس نکال کے ایک سوشل اسٹوری بنا کے بھی کوچ کر سکتی ہیں. آپ خود اپنی جیسے کہ میں اپنی کہانی بتا رہی ہوں. مجھے پتہ ہے پاکستان میں تو اتنا ایکسٹریم ونٹر نہیں آتا،
لیکن جیسے کہ میں بتا رہی ہوں کہ میں نے کیسے ان چیزوں کو ٹیکل کیا. میں خود اپنے اوپر چیزیں پہن کے دکھاتی. آئی ووڈ میک اے گیم آؤٹ آف اٹ. کیونکہ بیسکلی ہمارے بچوں کو ایک انگزائٹی ہے, ٹرانزیشن کا ایشو ہے انگزائٹی. ان کو لگتا ہے ڈر کہ کوئی ڈفرینٹ سی چیز ہوگی, کوئی ایسی انپریڈکٹیبل سی چیز ہو جائے گی جو ان سے پروسیس نہیں ہوگی, اور وہ ایک خوف ہے ان کے اندر. تو جب ماں اسٹیبل ہوگی تو وہ بچے کو اپنے اچھے سے گائڈ کر سکے گی. کچھ اسٹریٹجیز جو آپ سیکھ سکتے ہیں امیڈیٹلی وہ کتابوں سے. میں نے ریڈنگ بہت کی ہے. یہ آپ شاید بلیو نہیں کریں گے بیکاز بہت سارے لوگوں کا اس بارے میں کہنا ہے کہ جی ویسٹرن ممالک میں تھراپیز بہت امیزنگ ہیں, اور ہیں بھی, یہ سچ بھی ہے, لیکن مشکل سے اچھا تھراپسٹ ملتا ہے, اور کنسسٹنسی ہمارے بچوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تو اگین میں یہی کہوں گی کہ پیرنٹس اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں, اور سب سے بڑی چیز جس کے لیے میں بہت پیشنیٹ ہوں اس کو PRT. میں یہ لنکس پوسٹ کر دوں گی, کتابیں اور ان کے نام بھی. یہ ہے PRT, اٹس کالڈ پیوٹل رسپانس ٹریٹمنٹ. ٹھیک ہے, یہ ہمارے کینیڈا میں ڈیولپمنٹل پیڈیٹیشین نے اس کو ریکمینڈ کیا تھا, اور صرف مجھے نہیں, کافی اور بہت ساری فیملیز کو بھی, کہ یہ والا اسٹائل آف تھراپی آپ اپلائی کریں. یہ ایک چائلڈ بیسڈ تھراپی ہے, ایز ان پلے بیسڈ ہے اور چائلڈ بیسڈ ہے, اور یہ بہت افیکٹو ہے لینگویج کے لیے. تو اس چیز کی طرف آپ دیکھ سکیں, یہ پورا ماڈل بنا ہی پیرنٹس کے لیے ہے. ایون دو PRT کے تھراپسٹ موجود ہیں, یہ ایک ریسرچ بیسڈ ایویڈنس بیسڈ ماڈل ہے, اور اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں اس کا پورا ریسرچ ونگ ہے بیکاز آف اٹس سکسیس. کیلیفورنیا میں اسکولس میں رول آؤٹ کر دیا ہے ایز اے نیچرل سسٹم آف تھراپیز, اور کینیڈا کی ایک پروونس میں, نووا اسکوشیا میں, یہ پروونشلی فنڈیڈ ہے, ایز ان کے پروونس نے پیسے دیے ہوئے اس کے کہ 15 گھنٹے ہر بچے کو انڈر 5 years آف ایج اس کی تھراپی وہ پرووائڈ کرتا. تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کتنی امپورٹنٹ ہے یہ تھراپی, کہ جو گورنمنٹ بھی جس میں پیسے ڈال رہی ہے, اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے. اور میں یہ تھراپی میں نے خود سیکھی, ٹھیک ہے, اسی کتاب کے تھرو سیکھی. ایک یہ کتاب ہے اور ایک اور ہے جس کا میں تصویر آپ کو بعد میں بھیجوں گی, پاکٹ گائیڈ کر کے. اور اس میں انہوں نے باقاعدہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو بتائی ہیں کہ کن چیزوں میں پیرنٹس نے انوالو ہونا ہے, اور کس طریقے سے بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے. اور اس میں کوئی فلیش کارڈز نہیں ہیں, رائٹ. اس میں آپ کا صرف ایک نارمل ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر جیسے آپ اپنے بچے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, یہ وہ چیز ہے. تو انڈر 4 years آف ایج تو بہت افیکٹو ہے, اباؤٹ 100% افیکٹو ہے, اور آفٹر 4 years آف ایج بھی آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. میں تو ابھی تک کرتی ہوں, میرے بیٹے 6.5 سال کے ہیں, اور ابھی بھی رسپونڈ کرتے ہیں. اوبویسلی جیسے جیسے ایج بڑھتی جاتی ہے وہ چیز ڈیفیکلٹ ہوتی جاتی ہے, لیکن یہ اسٹریٹجیز اتنی افیکٹو ہیں کہ وہ اگر آپ کا بچہ ابھی بھی وربل ہے, جیسے کہ 6-7 سال کے بچے ہیں, وربل ہیں, بول سکتے ہیں, لیکن کانورسیشنز ابھی نہیں کر پا رہے, تو وہ اس چیز کے لیے بھی افیکٹو ہے. اگر آپ کے چائلڈ 4 سال سے چھوٹے ہیں, ایک اور بک جو بہت امپورٹنٹ ہے اس میں وہ ہے ارلی اسٹارٹ فار یور چائلڈ ود آٹزم. دس از بیسڈ آن ارلی اسٹارٹ ڈینور ماڈل. یہ بھی جو ہے وہ ABA کے کانسیپٹس پہ بیسڈ ہے, لیکن یہ پلے بیسڈ ہے. تو دونوں ہی PRT اور ESDM ABA کی اسٹریٹجیز یوز کرتی ہیں, لیکن وہ پیرنٹس کے لیے بنائی گئی ہیں, تو وہ جیسے کہتے ہیں کہ فارمولا ہی ڈفرینٹ ہے. تو تھراپسٹ جو کام کرتا ہے وہ ڈفرینٹ ہے, اور جو پیرنٹ جس طریقے سے چائلڈ سے انٹریکٹ کرے گا وہ مختلف ہے. تو یہ 2 کتابیں بہت ضروری ہیں. اس کے علاوہ مور دین ورڈز, یہ بہت ایک اچھی کتاب ہے. یہ یہاں پہ اس کا پورا 12 ہفتے کا پروگرام چلتا ہے جو پیرنٹ ٹریننگ یہاں پہ دیتے ہیں. انفیکٹ انڈیا تک پہنچ گئی ہے مور دین ورڈز کی ٹریننگ. اٹس بائی ہینن, اٹس دا ہینن پروگرام. آئی ایم ناٹ شیور کہ پاکستان میں کیوں نہیں پہنچی, لیکن اگر ادھر اس گروپ میں اسپیچ تھراپسٹ موجود ہیں تو وہ ہینن سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کی اسٹریٹجیز امیزنگ ہیں, آپ ٹریننگ اس پہ لے سکتے ہیں, اور یہ پاکستانی فیملیز کو بہت ہیلپ فل ہوگی.
تو پاکستانی فیملیز آپ اس کتاب کو پرچیز کر سکتے ہیں. اگر پرچیز نہیں کر سکتے تو اس کی کاپی میں نے علینا کو دی ہوئی ہے, یہ آپ کے گروپ کی ایڈمن ہیں, آپ ان سے لے سکتے ہیں. اور اس کے اندر جو اسٹریٹجیز ہیں وہ ساری پلے بیسڈ ہیں. جو سب سے اچھی بات اس کی یہ ہے, اس کتاب کی ہے, کہ اس میں انہوں نے چلڈرن کو 4 مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. وہ جو بالکل نہیں بول سکتے, وہ جو تھوڑا بول سکتے ہیں, وہ جو پلے کے ایریا میں آ گئے ہیں, اور کچھ جو بالکل ارلی کمیونیکیٹر ہیں. تو اس میں آپ بہت جلدی سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ آپ کا چائلڈ ڈیولپمنٹلی کون سی اسٹیج پہ ہے, اور آپ اسی کے حساب سے اپنی پلے اسٹریٹجیز نکال سکتے ہیں اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں ان کو اپلائی کر سکتے ہیں. تو یعنی کہ سمپل چیزیں کہ بال کے ساتھ کیسے کھیلنا ہے اور سوئنگ کے ساتھ کیسے کھیلنا ہے, آپ ان چیزوں کو, اسٹریٹجیز کو امیڈیٹلی اپلائی کر سکتے ہیں. اور یہ لینگویج میں بھی ہیلپ کرتی ہے, لیکن لینگویج سے زیادہ یہ سوشل انٹریکشن میں ہیلپ کرتی ہے. بہت سارے پیرنٹس مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے اپنے نام کو رسپونڈ نہیں کرتے, یا ہم ان سے بات کریں تو ہماری طرف دیکھتے نہیں. تو اس کو کہتے ہیں جوائنٹ اٹینشن, اور وہ آتی ہے بیسکلی آپ کے چائلڈ نے اندر سے اتنی خوشی محسوس کرنی ہے اور آپ سے اس کی ریلیشن شپ اتنی اچھی ہونی ہے کہ انہوں نے آپ کی طرف پلٹ کے دیکھنا ہے, آپ کو دکھانا ہے کہ لک مام مون, یا یہ کہ بس, اور سم تھنگ. تو ان اسٹریٹجیز کے تھرو آپ کی ریلیشن شپ, آپ کا رپور, آپ کا کنیکشن بچے کے ساتھ اتنا امپروو ہوگا کہ نیم کو بھی رسپونڈ کریں گے, آپ کی طرف دیکھیں گے بھی زیادہ, تو آئی کانٹیکٹ بھی امپروو ہوتا ہے. تو پلیز چیک دس آؤٹ. اگر آپ کا بیٹا اس پوائنٹ پہ ہے, سوری آپ کی چائلڈ آپ کے چائلڈ اس پوائنٹ پہ ہیں کہ وہ باتیں کر سکتے ہیں لیکن کانورسیشنل نہیں ہے, باتوں میں روانی نہیں ہے, بیک اینڈ فورتھ, جیسے کہ آپ 2 جملے بولیں آگے سے وہ بھی 3 جملے بولیں, تو یہ والی کتاب بھی اس کے لیے اچھی ہے. یہ بھی ہینن کی ہی ہے, اسی مور دین ورڈس کے سسٹم کے ساتھ ہی یہ بھی کتاب ہے, لیکن یہ ان بچوں کے لیے ہے جو آلریڈی بولتے ہیں لیکن روانی نہیں ہے. تو روانی پیدا کرنے کی اسٹریٹجیز ہیں. تو یہ 2 چیزیں بہت افیکٹو ہیں. اس کے علاوہ پیرنٹ ٹریننگ کے 1-2 پروگرامس موجود ہیں, انٹرنیشنلی اویلیبل ہیں. تو اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی انگریزی جو ہے وہ اچھی ہے, یا یہ کہ ہو سکتا ہے ان کچھ کیسز میں وہ آپ کو ٹرانسلیٹر بھی پرووائڈ کریں, آپ کو پوچھنا پڑے گا, تو آپ یہ آن لائن تھراپیز بھی لے سکتے ہیں. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ RBT, رجسٹرڈ بیہیویئر تھراپی جو ہے وہ ٹیکنیشین, دیٹس ڈفرنٹ. I'm talking about other play-based therapies like flow time. فلو ٹائم بہت اچھا ہے, اور وہ اگر ارلی انٹرونشن کے حساب سے آپ دیکھیں, آپ کا چائلڈ اگر چھوٹا ہے 5 سال سے کم ہے, تو وہ اس میں بہت بینیفٹ کرے گا فلو ٹائم میں. فلو ٹائم ویری سملر جیسے کہ ہینن کا ہے مور دین ورڈس, تو اس سے کافی سملر اور ملتا جلتا ہے. اگر آپ کا چائلڈ 4 سال سے اوپر ہے, رائٹ, تو ناٹ 4, 5, 6, ایون 7, تو اس کے لیے پھر PRT ہی کانسیپٹ اچھا ہے. آپ ABA بیس اسٹریٹجیز بھی یوز کر سکتے ہیں. تو آپ ایک کمبینیشن آپ کو سیکھنا ہوگا اور اپلائی کرنا ہوگا. اور یہ آئی گیس کہنے میں یہ چیزیں مشکل لگتی ہیں کہ یہ بھی پڑھیں اور وہ بھی پڑھیں اور یہ بھی پڑھیں, مگر ایکچولی مائیں اور ماں باپ اتنے موٹیویٹڈ ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں پڑھنا تو کچھ مشکل ہی نہیں ہے, ان چیزوں کو استعمال کرنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے. تو اس کے لیے آپ مجھ سے بھی بات کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں. اور میں نے اگر اتنا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا تو میں نے یہ سوچا ہے کہ میں ایک فری کورس اسٹارٹ کروں آپ لوگوں کے لیے, جس میں آپ لوگ ایک دوسرے سے بھی بات کر سکیں اور میں بھی آپ کو سپروائز تھوڑا بہت کر سکوں, کیونکہ میں نے یہ ساری تھراپی سیکھی ہوئی ہیں اور کی ہوئی ہیں, اور فرام ون پیرنٹ ٹو اندر میں مدد کر سکتی ہوں. اچھا, کچھ چلڈرن ایسے ہیں جو نان رسپونڈرس ہیں, وہ شاید بالکل رسپونڈ نہیں کر رہے, وہ ABA کو رسپونڈ نہیں کر رہے, وہ پیرنٹ کو رسپونڈ نہیں کر رہے, وہ پلے کو بھی رسپونڈ نہیں کر رہے. وہ بچے تھوڑے اپنے اندر زیادہ سمٹے ہوئے ہیں, وہ اپنے اندر زیادہ اپنے خول میں ہیں, اپنے شیل میں ہیں, ان کو باہر نکالنا اتنا آسان نہیں ہے. یہ ایسے بچے ہیں جو شاید زیادہ اسٹم بھی کرتے ہوں,
رائٹ، یا اپنے خیالوں میں رہتے ہوں، اپنی دنیا انہوں نے الگ بنائی ہوئی ہے. تو ایسے بچوں کے لیے جو بیسٹ پروگرام ہے وہ ہے سن رائز. ٹھیک ہے، اس کی کتاب بھی موجود ہے، وہ بھی میں علینا کو دے چکی ہوں، تو آپ ان کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور سن رائز کی پیرنٹس کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے، آئی تھنک انڈیا میں دی جا رہی تھی. تو وہ آن لائن ٹریننگ ہے، آپ اسے ریسیو کر سکتے ہیں. اٹس این ایکسپینسو پروگرام، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ کتاب پڑھنے سے آپ کا کام نہیں ہو رہا تو آپ ٹریننگ باقاعدہ لے سکتے ہیں. وہ پیرنٹس کو ٹرین کرتے ہیں اور اٹس اے بیوٹیفل کانسیپٹ، رائٹ. تو سن رائز ایسے بچوں کے لیے بہت بہت کامیاب ہے جو رسپونڈ نہیں کرتے کسی بھی اور تھراپی کو لے کے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اے بی اے زیادہ کرنا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے کچھ اور سوچنا ہے. تو that is the other thing that I wanted to talk about. اس کے علاوہ ہم اس بارے میں بھی بات کرنا چاہیں گے کہ میں میڈیکل پروفیشنل تو ہوں نہیں، تو میں آپ کو میڈیکل ایڈوائس دوں گی نہیں، مگر بایو میڈ جو ہے وہ ہمارا بہت امپورٹنٹ جرنی تھا. ہم جب بایو میڈ کی طرف آئے تو ایکچولی مجھے بایو میڈ کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں تھا، کیونکہ کینیڈا میں بھی ہر آٹزم فیملی کو اس بارے میں پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ جو ڈاکٹرز ڈائگنوز کر رہے ہوتے ہیں وہ خود نہیں بتاتے. یہ چیز آپ نے اپنی خود سے ریسرچ کرنے سے اور لوگوں کے پوچھنے سے سیکھنی ہوتی ہے. تو جہاں تک بایو میڈیکل کا تعلق ہے، اس کی ڈیفینیٹلی ایک بہت امپورٹنٹ اسپیس ہے ایک چائلڈ کی جرنی میں، رائٹ. بہت امپورٹنٹ اسپیس ہے، اور ہمارے کیس میں بھی وہ چیز کافی کامیاب رہی تھی. ہم نے کبھی بھی بہت زیادہ چیزیں نہیں کی. میں نے کوئی بھی بہت زیادہ ہارڈ ڈیٹاکس یا کیلیشن یا یہ سب کچھ میں نے کبھی نہیں کیا. میں اس بات سے ہمیشہ زیادہ سینسٹیو تھی کہ میرا بیٹا سینسٹیو ہے بہت زیادہ انٹرونشنس کو لے کے. اگر میں بایو میڈیکلی 20 چیزیں ایک ساتھ کروں تو آئی ووڈ نیور نو کہ کیا چیز کام کر رہی ہے کیا چیز نہیں. اور میں بہت ٹارگیٹڈ اور بہت اسپیسیفک چیزوں کے ساتھ چلی ہوں اپنے بیٹے کو لے کے. میری ہمیشہ سے فلاسفی رہی ہے کہ لیس از مور، رائٹ. انلیس اینڈ انٹل کہ آپ کا چائلڈ میڈیکلی کمپلیکسڈ ہے، یعنی کہ اس کے اندر میڈیکلی ان کی نیڈس بہت ہائی ہیں، تو آبویسلی اس حساب سے آپ چلیں. لیکن اگر آپ اس طریقے سے سوچتے ہیں کہ جی آٹزم ہو گیا، میں بایو میڈیکل ٹریٹمنٹ کروں گی اینڈ سب کچھ میں فکس کر دوں گی، تو ریکوری پاسبل ہے، لیکن آپ اپنے بچے کو جج نہ کریں، رائٹ. آپ ان کو گرو ہونے دیں the way they're developing. آپ ان کی نیڈس کو ایڈریس کریں اور اس انٹینشن سے چلیں. یعنی کہ میرے پاس ایک دفعہ ایک موم آئی اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اس سیبو کو میں کیسے ٹریٹ کروں. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ کے بیٹے کو سیبو ہے کیا؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا، رائٹ. تو یہ مجھے اس چیز سے فرینکلی اسپیکنگ بہت ڈر لگتا ہے کہ یہ ایک ٹینڈنسی ہمارے پیرنٹس میں ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے. اینڈ سرپرائزنگلی پاکستانی کمیونٹی میں یہ چیز زیادہ ہے کہ مجھے یہ بھی کرنا ہے، مجھے وہ بھی کرنا ہے، مجھے یہ بھی کرنا ہے، اور میں یہ بھی کرنا چاہتی ہوں، میں سب کرنا چاہتی ہوں. جس حد تک میں پیرنٹ سے بات کر سکی ہوں، میں یہ ریئلائز کر پائی ہوں کہ ایک سینس آف پینک ہے، ایک ڈر ہے، ایک خوف ہے، جس کے بیسس کے اوپر یہ 20 چیزیں کرنا چاہتی ہیں مومز بغیر جانے کہ کیا آپ کے بچے کو اس چیز کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں. اب میں اگر صرف ایک ہی ایگزامپل دینا چاہوں گی، وہ یہ کہ میرے سوشل سرکل میں، میرے گروپس میں ایسی مائیں موجود ہیں جن کا بایو میڈ پہ کوئی یقین نہیں ہے، رائٹ. یہ کچھ ایسی خواتین ہیں جو کہ تھوڑا کنزرویٹو بیک گراؤنڈ سے آتی ہیں، ان کا بایو میڈیکل پہ کوئی یقین نہیں ہے، اور انہوں نے اپنے بچوں کو ریکور کرایا ہے وداؤٹ بایو میڈ، رائٹ. تو ان کے بچے بولتے ہیں، فنکشن کرتے ہیں، مین اسٹریم کلاسز میں جاتے ہیں، اور بایو میڈ انہوں نے اپلائی نہیں کیا. تو میں آگے سے چاہوں گی، میں یہ اویئرنیس لانا چاہوں گی کہ بایو میڈ آپ کا واحد آپشن نہیں ہے، تھیراپی آپ کا واحد آپشن نہیں ہے. آپ کے پاس بہت سارے آپشنس ہیں، رائٹ. آپ تھیراپی بھی کرا سکتے ہیں، بایو میڈ بھی کر سکتے ہیں. آپ کسی بھی ایک چیز کو لے کے فکسیٹ نہ کریں. تو بہت ساری فیملیز ہیں وہ اے بی اے پہ چل رہے ہیں، ہم تو 40 گھنٹے کا اے بی اے ہو رہا ہے، 21 مہینے کے بچے کا اے بی اے ہو رہا ہے. آئی ایم سرپرائزڈ، کیونکہ یہ چیزیں
आपने क्वेश्चन करनी चाहिए, आपको क्वेश्चन करना चाहिए कि ऐसा क्यों है और मेरे पास और क्या ऑप्शंस हैं। और अगर पाकिस्तान में ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है तो आप अपने आप को एजुकेट कीजिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप अपने बच्चे के हीलर हैं, आप ही अपने बच्चे के टीचर हैं और आप ही उसके एजुकेटर हैं। और जितना वो आपसे सीखेगा इतना तो वो किसी से नहीं सीख सकता। जो चीज़ें आपको नहीं आती आप उसके लिए किसी को हायर कर सकते हैं। तो ज़ाहिर है स्पीच थेरेपिस्ट की ट्रेनिंग मुख्तलिफ होती है, स्पीच थेरेपिस्ट का काम शायद आप नहीं कर सकते, लेकिन आपको स्पीच थेरेपिस्ट का काम करना भी नहीं है, आपने अपना काम करना है। तो ये हमारी बायोमेडिकल पे भी बात हो गई। किसी के कोई क्वेश्चंस हैं जो कोई पूछना चाहेंगे, प्लीज़ फील फ्री, आप इधर हमसे पूछ सकते हैं। आई एम हियर फॉर अ फ्यू मोर मिनट्स कि आप लोग की स्ट्रगल क्या है, किस चीज़ को लेके ज़्यादा परेशानी है और आप लोग किस बारे में ज़्यादा सुनना चाहेंगे। मुझसे अलीना ने कहा था कि मैं कुछ अल्टरनेटिव मेथड्स के बारे में भी बताऊं जो मैंने अपने जर्नी में यूज़ किए, जिन कुछ चीज़ों के बारे में अलीना वाकिफ़ है, तो मैं उसके ऊपर भी थोड़ी आई शेड सम लाइट। मैंने अपने बेटे में ये नोटिस किया था कि वो लैंग्वेज उनके लिए मुश्किल है, बिकॉज़ वो जिस तरीके से लैंग्वेज को सुनते हैं उस तरीके से उसे प्रोसेस नहीं करते। हमारे बच्चों में स्पेशली ऑटिज़म के बच्चों में ये चीज़ कॉमन है, उसको कहते हैं ऑडिटरी प्रोसेसिंग। ऑडिटरी प्रोसेसिंग एक हियरिंग का इशू नहीं है, इट्स ऑलमोस्ट अ लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। तो आप लैंग्वेज सुन के जिस तरीके से समझते हैं वो वायरिंग थोड़ी डिस्कनेक्टेड है। और वेस्टर्न ममालिक में ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर का सेपरेट डायग्नोसिस होता है, लेकिन वो जैसे ही सुनते हैं ऑटिज़म है तो वो डिसमिस कर देते हैं, क्योंकि कहते हैं नहीं नहीं इट्स पार्ट ऑफ ऑटिज़म, बट इट्स नॉट। मेरे जर्नी में ये चीज़ मुख्तलिफ थी। मेरे बेटे के ऑटिज़म से रिलेटेड क्या इश्यूज़ हैं वो मुझे शुरू में पता चल गए थे, और जो ऑडिटरी प्रोसेसिंग से लेके इश्यूज़ थे वो भी खुलते गए, मुझे सामने आते गए। तो जैसे कि इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना, आपने एक साथ 3 इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं मगर उनको सिर्फ पहली इंस्ट्रक्शन याद है, चाहे आप कितना ही रिपीट कर करके या स्लो करके बताएं। या ये कि आप जो हैं वो बोलते हैं गम, लेकिन उनको सुनाया दिया कुछ और। तो सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स और फोनिक्स में इतना डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, तो उसे ऑडिटरी प्रोसेसिंग कहते हैं। उसके लिए ब्रेन की एक्सरसाइजेस, ब्रेन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कुछ और होती हैं। और बेसिकली मैं जो भी आपको अब बता रही हूँ सारा इंटरनेशनल मॉडल है, ये सारे रिसोर्सेज आपको इंटरनेशनली अवेलेबल हैं, इसका पाकिस्तान में होने से ना होने से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है। तो मैंने फिर इस अपनी रिसर्च के बाद ढूंढी सेफ एंड साउंड प्रोटोकॉल। आप मेरे पेज पे जा सकते हैं और देख सकते हैं, मैंने सेफ एंड साउंड प्रैक्टिशनर के साथ एक फेसबुक लाइव किया था और वो बहुत डिटेल्ड है, और उससे हमें बहुत फ़ायदा नज़र आया मेरे बेटे में, और वो बिल्कुल डिफरेंट सी चीज़ थी। और जब मैंने वो चीज़ ख़त्म की, इट्स अ लिसनिंग प्रोग्राम, राइट। तो कान के ऊपर म्यूज़िक लगा के सुनना होता है और वो ब्रेन के डिफरेंट एरियाज़ को स्टिमुलेट करता है, और आपका जो मिडिल ईयर है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। मिडिल ईयर के थ्रू आप नॉइजेस रिसीव करते हैं, फोनिक्स रिसीव करते हैं, कमांड्स रिसीव करते हैं, और वो ब्रेन को फिर ट्रांसफ़र होती है। तो मिडिल ईयर की ट्रेनिंग है, इसका हियरिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आई डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स टू मच, आप इंटरेस्टेड हों तो मेरे पेज पे जाके देख सकते हैं, लेकिन सेफ एंड साउंड प्रोटोकॉल is a listening system and it's very effective for speech, social awareness and language processing. तो आपको अपने बच्चे में ये फ़र्क नज़र आ सकता है। ये उन बच्चों के लिए एडवाइजेबल नहीं है जिनको सीजर्स की या फिट्स की हिस्ट्री है, तो उसका एक डिस्क्लेमर है कि वो उन बच्चों के लिए एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली आप ब्रेन को स्टिमुलेट कर रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए एक डिस्क्लेमर मौजूद है, तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। SSP से रिलेटेड एक और लिसनिंग सिस्टम है एंड इट्स कॉल्ड ILS, इंटीग्रेटेड लिसनिंग सिस्टम। वो भी म्यूज़िक बेस्ड सिस्टम है, उसको आप रेंट कर सकते हैं, तो आप ऑनलाइन जाके उनकी डायरेक्टरी पे मैं आपको लिंक्स भेज दूँगी, आप रेंट कर सकते हैं वो सिस्टम। आपको एक प्रैक्टिशनर की केयर में होना होगा, वो भी म्यूज़िक बेस्ड सिस्टम है।
اور وہ کوئی 30 to 60 days چلتا ہے. آپ اس کو ٹھہر کے توڑ کے آسانی سے کر سکتے ہیں اپنا ٹائم لے کے، رائٹ. تو یہی چیز جب آپ ایک تھراپسٹ کے پاس جا کے کریں گے تو تھوڑا بچہ بھی ڈرا ہوا ہے، آپ بھی پریشر میں ہیں، بچے کو لانا لے جانا انڈر کووڈ از اے بگ پرابلم ایوری ویئر. تو obviously rental systems are popular because of that. تو یہ چیز آپ اپنے گھر کی سیف اسپیس میں کر سکتے ہیں اپنے ٹائم پہ بچے کی کنوینئنس کے ساتھ. تو اس سے بھی ہم نے جو نوٹس کیا، سب سے پہلی بات یہ کہ میرے بیٹے کی جو ٹرانزیشنس کے ساتھ ایشوز تھے وہ امیڈیٹلی ڈکریز ہو گئے، رائٹ. تو فار دا فرسٹ ٹائم 4 سالوں میں میرے بیٹے نے ہاف سلیوز شرٹس پہنی، کیونکہ وہ سمر میں بھی ہمیشہ فل سلیوز پہنتے تھے، لیکن اب وہ ہاف سلیوز پہننے لگے ہیں، اور بغیر کسی ایشو کے، بغیر مجھے کوئی پرابلم دیے گئے. تو دیٹ واز ونڈرفل. اوبویسلی یہ ایک بہت بڑا جو ہے ہمیں محسوس ہوا کہ ایک چینج تھا جو فوراً نظر آیا. تو یہ ایک چیز تھی جو میں نے دیکھی. لینگویج جو ہے وہ امپروو ہوئی، رائٹ. ساؤنڈ کوالٹی جیسے وہ سنتے ہیں اور پروسیس کرتے ہیں وہ امیڈیٹلی امپروو ہوا. تو آپ ILS کے آپشنس کو بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں. دوز ٹو ور تھنگس دیٹ وی ٹرائی along with بایومیٹ. بایومیٹ کے اندر میں نے اپنی خود کی نالج بنائی بھی تھی، رائٹ. لیکن میرا ماڈل ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹریس کم رکھنا ہے بچے کے لیے اور خود اپنے آپ کے لیے. تو میرا یہ اتنا اسٹرانگ ماڈل نہیں ہے کہ میں پورا دن کچن میں گزاروں اور میں اپنے بیٹے کے ساتھ وقت نہ گزار سکوں. لیکن آپ پاکستان میں ہیں، لائکلی یو ہیو سم ہیلپ اراؤنڈ یو. تو اگر آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ بچے کی ڈائٹ کے اوپر فوکس کریں. آپ لوگوں کو پرابیبلی مجھ سے زیادہ بیٹر پتہ ہوگا کہ آٹزم کا گٹ اور برین کا کتنا بڑا کنیکشن موجود ہے. کیونکہ اس بارے میں آلریڈی گفتگو اتنی ہو چکی ہے، میں نے اس ٹاپک میں زیادہ نہیں جانا تھا. میں آپ کو تھراپیز کے اور پیرنٹل انوالومنٹ اور آلٹرنیٹیو آپشنس کے بارے میں آج بتانا چاہتی تھی. تو میں اب ایک سیکنڈ لے لوں، میں آپ کے سوال ادھر کامنٹس آئے ہیں میں ان کو پڑھنا چاہتی ہوں. بالکل انعام، آپ نے یہ صحیح کہا کہ جب ہم تھراپی یوز کرتے ہیں اپنی ایک ڈیلی روٹین میں تو بچے زیادہ سیکھتے ہیں، اور یہ اتنا امپورٹنٹ ہے. میں نے ایان کو انوالو کیا ہوا ہے ہر چیز میں. تو وہ میرے ساتھ لانڈری کرتے ہیں، لانڈری فولڈ کرتے ہیں، ٹوائس کا ٹائڈی اپ کرنا، ٹیبل سجانا کھانے کے ٹائم پہ، گھر میں ٹائڈی اپ کرنا، ہر چیز میں ہی ہیلپس می. یہ نہیں کہ مجھے ان کو ہر وقت پرومپٹ کرنا پڑتا ہے یا ریمائنڈ کرنا پڑتا ہے، وہ انٹرسٹیڈ ہیں کہ ماں کیا کر رہی ہیں میں بھی کروں گا. تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ فار آر کڈس ٹو ہیو. شازیہ نے پوچھا ہے کہ کیا مائلڈ آٹسٹک بچہ ریکوری کر سکتا ہے. ریکوری کے موضوع کے اوپر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آٹزم ایک ایسی کنڈیشن ہے جو امپروو کرے گی، رائٹ، وتھ انٹرونشن. تو آپ یس آپ کا بچہ ریکور کر سکتا ہے، ڈپینڈنگ کہ آپ کیا کر رہی ہیں اس کے ساتھ. ریکوری کا گول ہمارا اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بدلنا چاہتے ہیں. ریکوری کا گول ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی کوالٹی آف لائف امپروو کرنا چاہتے ہیں. تو فل ریکوری پاسبل ہے. لیکن آئی گیس کیونکہ ادھر کچھ فیملیز ایسی موجود ہیں جو نیولی ڈائگنوزڈ ہیں، میں اس پوائنٹ کو کلیریفائی کرنا چاہوں گی. میں بہت ساری مامس میرے پاس آتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہمارے بچے کا ڈائگنوسس ہو گیا، دے آر ویری اپسیٹ آبویسلی، اور یہ کہ ریکوری پاسبل ہے، ریکوری ہو جائے گی، بس مجھے ریکوری کرنی ہے، بات ختم. یہ اتنا پازیٹیو مائنڈ سیٹ نہیں ہے، رائٹ. کیونکہ یہ آپ اس سوچ کے ساتھ جب چلیں گے کہ جی میں نے کسی چیز کو، کسی مسئلے کو ایریڈیکیٹ کر دینا ہے، ختم کر دینا ہے، تو آپ ایک اپنے لیے بہت یعنی کہ چیز کو بڑا کر رہے ہیں اپنے دماغ میں. آٹزم ویسٹرن ممالک میں بھی اور کہیں پہ بھی آئی مین اٹس اے ڈیولپمنٹل ڈیلے، رائٹ. ہمارے بچے لیٹ ہیں، ڈیلیڈ ہیں، لیکن میں یہ ایمفسائز کرنا چاہوں گی کہ وہ ڈفرینٹ ہیں، کم تر نہیں اور کم نہیں ہے، ڈفرینٹ بٹ ناٹ لیس. تو آپ یہ نہ سوچیں کہ جی یہ ادھر تو کہانی ختم ہو گئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. ہمارے بچوں کی جو پوٹینشیل ہے وہ دوسرے بچوں سے بھی زیادہ ہے ان فیکٹ.
کیونکہ جس لیول پہ ان کا دماغ سوچتا ہے, جس طریقے سے وہ چیزوں کو پروسیس کرتے ہیں, they can be geniuses. تو یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ نے اس ہیرے کو کیسے تراشنا ہے. تو یس, ریکوری بالکل پاسبل ہے, اینڈ اٹ ڈپینڈس کہ آپ کیا کر رہی ہیں, آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, اور آپ اپنے بچے کی نیڈس کو میٹ کر رہی ہیں کہ نہیں. Gated community concept in Canada. Farrukh has asked this question. I'm not sure I understand کہ gated community سے آپ کا کیا مطلب ہے. سوری, اگر آپ تھوڑا سا الیبوریٹ کریں تو میں اس موضوع کو بالکل ایڈریس کرنا چاہوں گی. شازیہ نے کہا ہے کہ لینگویج تھراپی کبھی بھی صحیح گائیڈنس کے بنا نہیں ہو سکتی. مدر خود کرے لیکن یوز کسی اچھے اے بی اے تھراپسٹ سے ایجوکیٹ ہونا پڑے گا. اینڈ ایگزیکٹلی جو میں نے آپ کو یہ بات ابھی کہی کہ جو چیز آپ کو نہیں آتی وہ آپ تھراپسٹ سے سیکھ سکتے ہیں, لیکن آپ کا کام تھراپسٹ نہیں ہونا ہے. یو ہیو ٹو بیسکلی بی ڈفرنٹ دین اے تھراپسٹ. یو ہیو ٹو بی مور دین دا تھراپسٹ. آپ کو تو ہیلر کا رول پلے کرنا ہے, وہ جو ڈفرینٹ طریقے سے آپ پلے کر سکیں گے. جب آپ کھانا بنا رہے ہیں, آپ اپنے بچے کو ویجیٹیبلس دکھا رہے ہیں, میرا بیٹا میرے ساتھ ویجیٹیبلس پیل بھی کرتا ہے, ہم اسے ایک ایکٹیویٹی بنا لیتے ہیں, ایک انگیجڈ ایکٹیویٹی ہوتی ہے, ایک فن ایکٹیویٹی ہوتی ہے, بچہ انوالوڈ ہوتا ہے. تو اب آپ اس کو تھراپی تو نہیں کہیں گے, رائٹ؟ آپ تھراپسٹ تو نہیں رہے. اب آپ ایک گائیڈ ہیں, آپ ایک ماں ہیں, آپ ایک کوچ ہیں, آپ ایک پلے میٹ ہیں, رائٹ؟ تو آپ کا کام تھراپسٹ کا نہیں ہے, لیکن آپ تھراپسٹ کیا کر رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں جو ٹارگیٹڈ ہیں, جو کہ کبھی کبھی کنفیوزڈ ہو جاتی ہیں, اس میں اگر آپ کو تھراپسٹ کی ہیلپ کی ضرورت ہے, آپ بالکل لے سکتے ہیں. ٹوائلٹ ٹریننگ ہے, فیڈنگ ہے, یعنی کہ سیلف گرومنگ ہے, ڈریسنگ ہے, انڈریسنگ ہے, فالوئنگ اے ویژول اسکیجول, یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. ان چیزوں میں آپ ڈیفینیٹلی اپنے تھراپسٹ کی ہیلپ کر سکتے ہیں, لے سکتے ہیں ٹو اپلائی دیٹ. عطاء الرحمان پوچھتے ہیں بیکاز سجیسٹ ہاؤ پیرنٹس کین ورک ود ASD kids if both are doing job. یہ بات آپ نے صحیح کہی ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور یہ ادھر ویسٹرن ممالک میں بھی یہی ایشو ہے کہ آپ کے بچے کا اگر ڈائگنوسس ہے, ان کی نیڈس ہیں, تو کیا ایک پیرنٹ کو گھر پہ ہونا چاہیے, لیکن تھراپیز افورڈ کرنے کے لیے, بایو میڈیکل افورڈ کرنے کے لیے ایک بندے کی سیلری سے زیادہ چاہیے ہے. تو اس میں آپ کو یہ کہوں گی, ایون دو کہ میں ایک اسٹے ایٹ ہوم موم تھی میرے بیٹے کے ڈائگنوسس کے ٹائم پہ, لیکن میں نے ان کو پھر بھی ڈے کیئر میں ڈالا. بچوں کی سپریشن انگزائٹی سے گھبرا جاتی ہیں, کہتی نہیں ابھی ڈے کیئر کے لیے ریڈی نہیں ہے, نہیں ابھی ہم نہیں بھیجیں گے, تھوڑی اور سمجھ آ جائے, تھوڑا اور ہم بایو میڈیکل کر لیں. ایکچولی دی اپوزٹ از ٹرو, رائٹ؟ بچہ سیکھتا ہے اپنی انوائرمنٹ سے. تو گھر پہ اگر بچہ ہے دادا دادی کے ساتھ اور پورا دن وہ صرف اسکرین ٹائم پہ ہے, تو دیٹس ناٹ اے گڈ ماڈل. وہ اس ماڈل میں نہیں سیکھے گا. آپ کو ضرورت ہے کہ آپ پھر یا تو ڈے کیئر دیکھ رہے ہیں, یا خیر ابھی تو کووڈ کے سچویشن میں مجھے نہیں پتا کہ کتنی نرسریز اور پری نرسریز کھلی ہوئی ہیں, لیکن میں جنرلی آپ کو بتا رہی ہوں کہ ڈے کیئر میں بچے زیادہ اچھے سے سیکھتے ہیں, سوشل اسکلز ارلی سیکھ جاتے ہیں, ان کی مونٹیسری ایکٹیویٹیز ان کے لیے بہت کامنگ ہوتی ہیں, ان سے وہ بہت لرن کرتے ہیں, اور دوسرے بچوں کو دیکھ کر ہی ان کے اندر ایک سینس آف آبزرویشن ڈیولپ ہونے لگتا ہے. جو چیزیں آپ کو گھنٹے لگیں گے تھراپیز میں سکھانے میں, وہ چیزیں بچے بہت جلدی اپنے دوسرے پیئرس کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں کہ میرا دوست کر رہا ہے تو میں بھی کرنا چاہوں گا. ڈیفینیٹلی آپ کنسیڈر کریں, اگر کوئی ہوم بیسڈ ڈے کیئر ہو آپ وہ ٹرائی کریں, کوئی مونٹیسری ہو تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر بہت پیرنٹس کام کر رہے ہیں تو پلیز اپنے بچوں کو گھر پہ اکیلا نہ چھوڑیں, with just like a maid or even your dada dadi, because kids need to be involved in a play, and they need to be involved in a structure. تو ان کو ضرورت ہے کہ ان کی کوئی ایکٹیویٹی ہو, مارننگ میں اٹھیں تو وہ یہ کریں, تو پھر اس کے بعد ان کا پلے ٹائم ہو, پھر وہ کچھ سیکھیں, دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلیں. تو آلویز سراؤنڈ دیم وتھ انفارمیشن دیٹ ول ہیلپ دیم. گھر پہ بیٹھ کے بچے سیکھتے نہیں ہیں اتنا جتنا کہ ان کو سیکھنا چاہیے. Farooq, Alina kindly requests if you can. Yes, Alina has the resources for the books and she will share them with you. Sunrise training is very costly. شازیہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں اور بالکل صحیح سمجھ رہی ہیں.
लेकिन सनराइज़ के जो पेरेंट्स हैं, उनकी जो पेरेंट्स की कम्युनिटी, आप उससे बहुत सारे सवाल जवाब कर सकती हैं। आप चाहें तो मुझसे इन टच हो सकती हैं। मेरे ग्रुप में सनराइज़ के मेंटोर्स हैं, वो जो हैं पेरेंट्स को अच्छे से गाइड कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सनराइज़ का प्रोग्राम फिज़िकली जाके अटेंड किया हुआ है। अब तो वो फिज़िकल मॉडल उन्होंने हटा भी दिया है, तो सिर्फ वर्चुअल ट्रेनिंग होती है। सनराइज़ आप किताब से सीख सकते हैं, और सनराइज़ आप वीडियोस भी देख सकते हैं, क्योंकि इट्स अ कॉन्सेप्ट, राइट? तो कॉन्सेप्ट है, अगर एक दफ़ा आप कॉन्सेप्ट समझ लें तो आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में अप्लाई कर सकते हैं। तो आप दूसरे पेरेंट्स से भी सीख सकते हैं, और किताब से भी सीख सकते हैं। किताब अलीना के पास मौजूद है, आप चाहें तो पहले किताब से शुरुआत ले सकते हैं। ये बात मैं बता दूं कि कुछ पेरेंट्स कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो अपने वर्बल बच्चों के लिए सनराइज़ का मेथड फॉलो करना चाहते हैं। मैं इस चीज़ में ये कहूँगी कि अगर आपका बच्चा ऑलरेडी वर्बल है, उसके पास 15 से 20 ऑलरेडी वर्ड्स मौजूद हैं, और 18 महीने का, ये कि वो 2 साल का है और वो अपनी बेसिक नीड्स वर्बली बोल सकता है, तो उसके लिए सनराइज will obviously be helpful as well, but not such a great fit, because सनराइज उन बच्चों के लिए है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द इंटरवेंशंस को रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो अगर आपको नज़र आ रहा है कि आपका बच्चा ऑलरेडी किस चीज़ को रिस्पॉन्ड कर रहा है, आप वो ज़्यादा करें, राइट? तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्पीच थेरेपी से बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है, आप स्पीच थेरेपी ज़्यादा दें। बायोमेडिकल में ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रहा है, आप बायोमेडिकल की तरफ ध्यान दें। इनफैक्ट बी क्यूरियस कि बायोमेडिकल को क्यों रिस्पॉन्ड कर रहा है। ये बॉडी की इन्फ्लेमेशन का इशू है कि ये गट की इन्फ्लेमेशन का इशू है, इधर सोर्स क्या है, और उस हिसाब से आप चल सकते हैं। थेरेपीज में आप देखिए कि अच्छा मेरा चाइल्ड ABA को रिस्पॉन्ड कर रहा है, नहीं कर रहा, अच्छा प्ले बेस को रिस्पॉन्ड करता है, तो प्ले बेस ज़्यादा करें। आपको जो है वो थोड़ा रिव्यू करना पड़ेगा, और उस हिसाब से आप चलिए, क्योंकि that is very important. Sorry, I just want to address a few more comments here. What is a book for 5 to 7-year-old kids? So, book for 5 to 7-year-old kids, PRT की strategies उन बच्चों के लिए effective रहेंगी जो कि 5 से 7 साल की उम्र में हैं। 7 years above and non-verbal, आपको definitely sunrise का method consider करना चाहिए, या फिर more than words जो मैंने आपको बताया, क्योंकि non-verbal बच्चों के लिए developmentally आपको फिर उधर से स्टार्ट लेना पड़ेगा जहाँ पे वो डेवलपमेंटली मौजूद हैं, एज से नहीं। तो आई होप दैट हेल्प्स यू। नेचुरल थेरेपी, या शाजी आपकी बात सही है कि ABA इज़ गुड आफ्टर अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम। अगर आपका बच्चा स्कूल जाने की एज पे पहुँच गया है, और हम भी अब ABA यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने शुरू में बहुत लैंग्वेज बेस्ड इंटरवेंशंस की थी, प्ले बेस्ड इंटरवेंशंस की थी। अब मेरा बेटा 6 साढ़े 6 साल का है, तो मैं अब उसके साथ टारगेट्स रख सकती हूँ, और ABA थेरेपिस्ट को मैं खुद गाइड करती हूँ कि किन चीज़ों के ऊपर वो थेरेपी होगी। और इवन दो जो थेरेपी सेंटर हमने चुना था अपने बेटे के लिए, उधर उसके फ्रेंड्स भी जाते थे, और वो काफ़ी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट भी था, फिर भी मैंने नोटिस किया कि उसने थेरेपी सेंटर के मॉडल को इतना एंजॉय नहीं किया, और लर्निंग इतनी इफ़ेक्टिव नहीं थी जितना कि घर पे सेफ एनवायरनमेंट में वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली लर्न करते हैं। तो एक और ऑप्शन ये है उन फैमिलीज़ के लिए जो आई गेस अफोर्ड कर सकती हैं, कि आप एक ABA थेरेपिस्ट रखें और फिर उनको भी ट्रेन कर सकते हैं। वेस्टर्न ममालिक में ये कॉन्सेप्ट है कि आप अपनी चाइल्ड के केयरर की भी ट्रेनिंग करा सकते हैं। दैट्स ऑब्वियसली ओनली इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, अदरवाइज आप खुद ट्रेन करें। मैं अपने थेरेपिस्ट की खुद गाइड करती हूँ, हर चीज़ में मैं खुद इन्वॉल्व हूँ। और आई गेस मुझे बायोमेडिकल के बारे में तो मुझे लगता है काफ़ी टाइम के बाद पता चला। मेरे बेटे के डायग्नोसिस को साल हो चुका था बाय द टाइम आई फाउंड आउट अबाउट बायोमेडिकल। तो मेरी रिसर्च जो है वो स्ट्रेस कम करने में, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और मुझे उसमें ज़्यादा बेनिफिट्स नज़र आए। मेरे बेटे का एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस ATEC स्कोर 75 था, वो अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं करते थे, और फेस के जो एफेक्ट्स थे वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, यानी कि काफ़ी वो जोन्ड आउट और स्पेस्ड आउट थे। और अब माशाल्लाह ही इज़ वेरी एनिमेटेड, वो बातें भी बहुत करते हैं,
وہ ابھی تک پیئر ایج کی کانورسیشنس نہیں کر سکتے، لیکن وہ اپنی ساری کانورسیشنس ادروائز مجھے بتاتے ہیں کہ وہ کدھر گئے، انہوں نے کیا کھایا، وہ کس کے ساتھ انہوں نے کیا کھیلا، اور وہ کب نیکسٹ ٹائم اپنی پلے ڈیٹ پہ جائیں گے. تو ہی از ناؤ انڈر 15 in ATech. We still have work to do. تو دس ازنٹ وی آر نیئر ریکوری بٹ وی آر ناٹ ریکورڈ یٹ. مگر یہ میں ادھر آئی تھی آن لائن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے کہ کون سی اسٹریٹجیز نے میری ہیلپ کی. How can we test for auditory processing disorder? Thank you, Alina. Great question. یہ یوزولی ایک آڈیولوجسٹ کر سکتا ہے، مگر ان کینیڈا ایٹ لیسٹ، مجھے باقی ممالک کا نہیں پتہ، وہ آڈیٹوری پروسیسنگ کو تب تک نہیں ڈائگنوز کرتے، نہ ٹیسٹ کرتے ہیں جب تک کہ بچہ 7 سال کا نہیں ہو جاتا. تو اگر آپ سسپیکٹ کرتے ہیں اور ماؤں کو یہ چیز پتہ ہوتی ہے، 2-3 سوالوں میں ان کو پتہ چل جائے گی اگر بچہ لفظوں کو غلط سن رہا ہے، رائٹ، یا یہ کہ فونکس کو غلط پروناؤنس کرتا ہے، یا یہ کہ سیکوینس آف ایونٹس فالو نہیں کر پاتا، ملٹیپل انسٹرکشنس کو فالو نہیں کر پاتا، تو وہ ایک آڈیٹوری پروسیسنگ کی طرف سمٹم جاتا ہے. اور ایک اور میتھڈ جو بہت پاپولر ہے ویسٹرن یو ایس میں، اب کینیڈا میں تو وہ ابھی تک نہیں آیا، ہم کینیڈا میں ہم پھر بھی کافی پیچھے ہیں، تو وہ ہے اٹس کالڈ ملیلو میتھڈ. I'll post a link for that as well. Melillo method is based on Dr. Robert Melillo کی ڈسکنیکٹڈ کڈس کی تھیوری پہ. انہوں نے کتاب بھی لکھی ہوئی ہے ڈسکنیکٹڈ کڈس، اور اس میں انہوں نے ایکسرسائزز بھی لکھی ہوئی ہیں، اور ان کا یہ ریسرچ ہے، اینڈ ہی از اے بگ ریسرچر سو ہی از ویری ویل اسٹیمڈ، کہ لیفٹ برین اور رائٹ برین کے درمیان ایک ڈسکنیکٹ ہے، رائٹ. ہمارے بچے جو آٹزم اسپیکٹرم پہ ہوتے ہیں ان کے یا تو وہ لیفٹ سائڈ آف دا برین پہ زیادہ ہوتے ہیں یا وہ رائٹ سائڈ آف دا برین پہ زیادہ ہوتے ہیں، اسی وجہ سے آٹزم ایک اسپیکٹرم کے طور پہ نظر آتا ہے. تو پیرنٹس کو پھر تھوڑا ڈیٹیکٹیو بننا پڑتا ہے. کچھ چیک لسٹ ہیں جو آپ فل آؤٹ کریں، ان کے حساب سے آپ دیکھیں کہ کون سے سائڈ آف دا برین پہ آپ زیادہ آپ کی چائلڈ ہوں گے، لیفٹ سائڈ پہ رائٹ سائڈ پہ، اور آپ کا آبجیکٹیو ہے ٹو برنگ بیلنس ٹو دا برین. You do that through physical exercises. Primitive reflexes are obviously a huge part of that. Primitive reflexes وہ reflexes ہیں جو ہمارے بچے میں قدرتی طور پہ تھے. جیسے کہ اگر میں آپ کے آپ کے قریب آؤں اور آپ کو زور سے ڈراؤں تو آپ یوں آپ کے ہاتھ ہو جائیں گے، رائٹ. ایک یہ ریفلیکس ہے. ہمارے بچوں میں بھی ایسے ریفلیکسز موجود ہیں which by the time they turn 12 months یعنی کہ 1 سال تک ان کے ریفلیکسز خود بخود انٹیگریٹ ہو جانے چاہیے تھے، لیکن ان موسٹ کیسز نہیں ہوتے. تو جیسے کہ آپ کا بچہ جب چھوٹا ہے، آپ اس کے نیو بورن بیبی اور 6 months آپ اس کے ہاتھ کے اوپر اگر یہ کریں تو وہ انگلی پکڑ لے گا، دیٹس اے پرمیٹیو ریفلیکس as well. لیکن اگر یہی ریفلیکس ایک 4 سال کے یا 5 سال کے بچے میں بھی ہو تو ایشو کریٹ کر دیتا ہے، فائن موٹر میں، گروس موٹر میں کمپلیکیشنس ہوتی ہیں. مگر اس سے بھی زیادہ برین ہمارا آکیوپائڈ ہے پرمیٹیو ریفلیکسز میں ان کو مینیج کرنے میں. تو جسے کہتے ہیں نا برین کے اندر اسپیس نہیں بچی کہ اب وہ کچھ اور نیا سیکھے. تو جیسے جیسے آپ ان ریفلیکسز کو انٹیگریٹ کر دیتے ہیں آپ کا بچہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ باقی چیزیں سیکھ سکے. اینڈ اٹس آل موومنٹ بیسڈ، تو یہ آپ خود آسانی سے کر سکتے ہیں. آپ کو اپنے بچے کو کیسے پلے کر کے ان سے یہ چیزیں کرانا ہے، ان کو کیسے انگیج کر کے ان سے یہ چیزیں کرانا ہے، یہ آپ سے بیٹر کوئی نہیں کر پائے گا. تو آئی تھنک آج کے لیے میں نے بہت ساری انفارمیشن آپ لوگوں کو دی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ دس آئی ہوپ دیٹ دس ول بی ہیلپ فل فار یو. اگر آپ کے اور بھی کوئی سوال ہوں تو پلیز آپ ادھر کامنٹ کر سکتے ہیں. آئی ول ٹرائی اینڈ ایڈریس اٹ. اور تھینک یو سو مچ ایوری ون کہ آپ نے مجھے سنا، اور پلیز مجھے فیڈ بیک دیجیے گا کوئی بھی سوال ہوں یا میں کسی طریقے سے مدد کر سکوں. I would love to help. And for any other resources you can ask Alina. ان کے پاس کتابیں کچھ موجود ہیں، اور اگر اس سے زیادہ آپ کو کچھ اسپیسیفک سوال ہیں you can PM me. آپ میرے پیج کو فالو کر سکتے ہیں، میں اس کا لنک ادھر پوسٹ کر دوں گی. میں ادھر بہت ساری چیزیں پوسٹ کرتی ہوں، بہت ڈفرینٹ سروس پرووائڈرس کے ساتھ میں لائیوز کرتی ہوں.
میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ سروس پرووائڈرس انٹرنیشنلی ڈیل کر سکیں تاکہ ہماری پاکستانی فیملیز بھی بینیفٹ کر پائیں. So thank you so much for having me over here, Alina. Have a great day, everyone. Khuda Hafiz.